केसेस पर बहुत बात की है, लेकिन कराची की सियासत, पाकिस्तान की सियासत और जो इज़राइल और गज़ा की सिचुएशन है, इसके ऊपर बहुत कम वक्त मिला है। और आज चूँकि छुट्टी भी थी, वक्त भी है, तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, निम्रा केस पर भी बात कर लेंगे और ज़हीर के केस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन बेसिकली फोकस यानी कि जो कराची की सियासत है और पाकिस्तान की सियासत है। कराची की सियासत में मैं नुकात बता देता हूँ हम जिन पर बात करेंगे। एक तो ये कि एमक्यूएम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जो पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात चल रहे हैं, और वो वैसे ही ताल्लुकात हैं जिसकी निशानदेही हम पहले कर चुके थे। अच्छा, अब आते हैं जी इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबकी सवाल भी लूँगा मैं आपको, और आप साथ-साथ सवाल भी कर सकते हैं, और आपके तमाम तर सवालों के जवाबात भी दूँगा, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी-अपनी कीमती राय जो है वो ज़रूर लिखते रहिएगा। इसके साथ ही जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है, पीटीआई के जो रहनुमा शहबाज गिल हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो पाकिस्तान आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें अब से चंद लम्हात पहले बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तारी अमल में आई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसके साथ ही जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के एक पुलिस जो फ़ोर्स फ़ौज के जो अफ़सर हैं, उनकी शहादत हुई है कई दीगर फ़ौजी अफ़सरान के साथ बलूचिस्तान में। उसमें ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चलाया जा रहा था, उस पर एक कार्रवाई भी की गई है और जीआईटी भी बनाई गई है। उसमें क्या पेशरफ़्त सामने आई है? क्या वो नून लीग के अकाउंट्स हैं या फिर वो बाकी पीटीआई के अकाउंट्स हैं? शहबाज गिल ने गरीदा फारूकी, जो कि आपको पता है एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज़ पर आती रही हैं, उनको कहा है कि अगर शैतान ज़नाना होता यानी कि ख़ातून की शक्ल में होता तो कैसे होता? तो उसके ऊपर भी काफ़ी जंग छिड़ चुकी है गरीदा फारूकी और शहबाज गिल के माबैन। ये क्यों हुआ है? इसके साथ ही आपके इल्म में है कि जी टीटीपी के एक रहनुमा हैं खालिद उमर जो खुरासानी, उनके बारे में ये है कि जी उमर खालिद खुरासानी, अफ़गानिस्तान में इनको मारा गया। कैसे मारा गया? और ये कि क्या ये पहले भी मारे गए हैं ड्रोन अटैक में? तो क्या ये एक ड्रोन अटैक है, इसमें वाक़ई वो मारे गया है या नहीं मारा गया? और फिर दूसरा ये कि ये कोई लफ्ज़ है, नाम है या कोई ओहदा है? तो इस पर भी बात करेंगे। तो और भी दीगर खबरें हैं, इज़राइल फ़लस्तीन वाली भी खबर है। इसके अलावा जो आईएसआई एक जेआईटी बनी है, आईएसआई की उसमें शामिल है, एमआई भी शामिल है और स्पेशल ब्रांच भी शामिल है और आईबी भी शामिल है, जो पीटीआई या नून लीग के या दीगर जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके सिलसिले में तहकीकात कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एमक्यूएम की सियासत की, और एमक्यूएम क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, और क्या एक मर्तबा फिर एमक्यूएम ने धोखा खाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और क्या पीटीआई की हुकूमत से अलहदगी करने के बाद एमक्यूएम को कुछ मिला है, फ़ायदा हुआ है, या सरासर नुकसान उठाया है एमक्यूएम की क़यादत ने? कल एक इजलास हुआ है खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में, और उसमें कहा गया कि जी हम शिकायत करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर गारंटर थे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के माबैन, जो भी जिसे आप मुआहदा कह लीजिए या किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, जो भी आप कहना चाहें उसको, उसमें ये कहा है कि जी पीटीआई ने उनसे वफा नहीं की और पीटीआई उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं कर रही। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि क्या जो एमक्यूएम के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि वो शहबाज शरीफ से शिकायत लगवाने जा रहे हैं एमक्यूएम के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, तो क्या हमारी मुतासरा पॉलिटिकल जमात में कीली तो नहीं है? खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर बनवा कर नून लीग का जो बेड़ा गर्क किया है और नून लीग को जो शिकस्त हो रही है जो इस तरह के हालात के अंदर, तो क्या वो शिकायत लगा रहे हैं शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अच्छा जी बात करेंगे जी ये परी के ऊपर भी और निम्रा केस में भी, अगर टाइम मिला तो ज़रूर बात करेंगे। तो वो पार्टी हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही, और वो जो बल्दियाती इलेक्शन में जो कवानीन में तरामीम की जानी थी वो नहीं की, तो उसके पीछे जो है वो आप देखें इस मामले को आप गारंटर से।
تو بنیادی طور کے اوپر تو پیپلز پارٹی نے یا آصف علی زرداری صاحب نے کہا جاتا ہے کہ جی خود نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، تو نون لیگ کے ساتھ جب ہاتھ کیا ہے تو نون لیگ بیچارہ خود کیا کہے گی اور خود کیا گارنٹر کا رول ادا کرے گی۔ اچھا جی، کچھ نے ایک عامر نے ابھی کمنٹ کیا ہے غریدہ فاروق کی جو اینکر ہیں ان کے بارے میں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ غریدہ فاروقی کا جو پس منظر ہے یا وہ جو نظریہ رکھتی ہیں یا کمپین چلاتی ہیں، ڈیفینیٹلی جی وہ نون لیگ کی سپورٹر سمجھی جاتی ہیں اور پی ٹی آئی کی مخالف۔ اور جو شہباز گل نے بیان جاری کیا تھا کہ جی جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ان کے جو ٹرولرز ہیں ٹویٹر کے اوپر ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، تو غریدہ پتہ نہیں کیوں محسوس ہوا، انہوں نے کہا جی ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ تو شہباز گل نے یہ کہا جو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ جی اگر شیطان اگر زنانہ ہوتا یا ہوتی تو کیسا ہوتا، تو وہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے غریدہ کے ٹویٹ کو، اور اس کے نیچے یہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے براس کھل کر نہیں تو غریدہ فاروقی کو جو عورتوں کا شیطان یا اس قسم کی چیز جو ہے وہ کہی ہے۔ تو یہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی بن گیا ہے، بنی گالہ میں یہ مقدمہ بنایا گیا ہے، اور اس میں جو دفعہ شامل کی گئی ہیں وہ بغاوت کی ہیں بنیادی طور کے اوپر، چونکہ شہباز گل نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ جو ادارے ہیں جن میں براہ راست انہوں نے فوج کے جو لوگ ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ڈیفینیٹلی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاشمی صاحب تھے نون لیگ کے، تو ان کے خلاف بھی ایک بغاوت کا مقدمہ تھا، اور اس میں تو مشرف کے دور میں، جب مشرف کے دور میں انہوں نے لیٹر لکھا تھا فوج کے کچھ افسران کو، تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہاشمی صاحب کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور 6-7 سال وہ باقاعدہ طور پہ جیل میں بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنگین نوعیت کا جو چارج ہوتا ہے کہ آپ نچلی جو کمانڈ ہے فوج کی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی بات نہ مانیں، اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں جی ان کو بغاوت پر اکسایا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو شہباز گل کو جو پکڑا گیا ہے تو ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو مارا پیٹا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے، اور تشدد کے بعد جو ہے وہ شہباز گل کو گاڑی سے اتار کر لے گئے ہیں۔ اس میں چودھری جو فواد حسین ہیں انہوں نے بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹس کے جو ہے وہ شہباز گل کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ مراد سعید نے یہ لکھا ہے کہ جی شہباز گل کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور اسسٹنٹ پر تشدد ہوا ہے اور شہباز گل کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور چودھری فواد بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور فیاض چوہان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مذمت آ گئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک شہباز گل کی گرفتاری فسطانیت، جبر اور استبداد کی اعلیٰ مثال ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے عمران خان پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ شہباز گل کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جی چونکہ ان کے خلاف اتنا سخت قسم کا چارجز ہے، تو اس چارجز کے بعد تو ڈیفینیٹلی ان کی رہائی نہیں ہوگی، اگر مقدمہ واقعی جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی درج ہو چکا ہے۔ عمران اسماعیل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سابق گورنر ہیں اور سندھ کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جی فوری طور پہ ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز گل نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ انتہائی سخت قسم کے ہیں، وہ فوج کے بارے میں، ان کی اعلیٰ کمانڈ کے بارے میں، نچلی سطح کے افسران کو اکسایا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ جی آپ جو احکامات آ رہے ہیں یا آئے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ تو یہ بہت سنگین قسم کا میٹر ہوتا ہے، اور اس سنگین قسم کے میٹر کے اندر آپ کی جو بچت ہوتی ہے اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، انٹل انلیس کہ آپ براہ راست آپ کو فوج تھوڑا سا اسپیس دے دے۔ تو یہ ایک بڑا میٹر ہے۔ اچھا جی، دوسرا ایک اور میٹر یہ ہے کہ اسی نوعیت سے متعلق جو شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے، اس میں جے آئی ٹی جو بنائی گئی ہے، جو ہیلی کاپٹر حادثے سے متعلق جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا، اس میں آئی ایس آئی بھی شامل ہے، ایم آئی بھی شامل ہے،
اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا فیس بک کے اوپر بھی آ رہے ہیں تو وہ کریک ڈاؤنس بھی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ بھی موجود ہیں ان سب کو جو ہے ان کی نشاندہی کر کے نہ صرف انہیں گرفتار کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف بغاوت اور دیگر جو سخت قسم کے جو ہے وہ مقدمہ درج کیے جائیں گے۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سربراہی جو جے آئی ٹی کی جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے محمد جعفر ہیں، اور دیگر اراکین میں ڈائریکٹر ایف آئی اے سی سی ڈبلیو نارتھ وقار الدین سید ہیں، آئی ایس آئی کے جی لیفٹیننٹ کرنل سعد ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو وقار نثار چودھری ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سی سی ڈبلیو اسلام آباد ایاز خان ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد عمران حیدر بھی اس میں شامل ہیں۔ اور انہوں نے اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ جی اس میں تحقیقات باقاعدہ آغاز کر دی ہیں، اور اگر یہ اکاؤنٹس واقعی ٹویٹر کے پی ٹی آئی کے سپورٹر کے پائے گئے تو ان کے خلاف سخت قسم کا ایکشن ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد سمیت 6 جوان شہید ہوئے تھے، اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ ایک کمپنی ماضی کے اندر اس طرح کی کمپین چلائی گئی ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہو، بیرونی ہاتھ بھی ماضی کے اندر دیکھا گیا ہے، لیکن چونکہ اب یہ تحقیقات ہوں گی تو تحقیقات کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا ایک خبر اور ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر ہیں عمر خالد خراسانی، ان کو افغانستان میں ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہٹ ٹیکنیکلی طور کے اوپر جو آپ کہتے ہیں بارودی سرنگ ہوتی ہے یا ڈیوائس بتایا گیا ہے سورسز کی طرف سے کہ گاڑی میں لگائی گئی تھی اور وہ ایک خاص مقام پر پہنچا اور وہ بلاسٹ ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو اطلاع یہ تھی کہ 2017 میں بھی ایک ڈرون اٹیک کے اندر جو ہے وہ عمر خالد خراسانی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، تو اب یہ خبر آ گئی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ خبر ٹھیک تھی، وہ خبر جعلی تھی، تو اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ٹی ٹی پی کے جو لیڈر ہوتے ہیں بنیادی طور کے اوپر ان کے جو کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، کوڈ ورڈز کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ونگز ہوتے ہیں، اور ونگز کے اوپر ایک جو سربراہ ہوتا ہے اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ عمر خالد خراسانی جو ہیں وہ بنیادی طور پر کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور کے اوپر ان کا ایک لقب ہے، خطاب ہے کسی اعلیٰ ترین کمانڈر کا، سپریم کمانڈر سے نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مختلف کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ یہ تو پکتیا کا اس میں جو مارے گئے ہیں ضلع برمل پکتی کا کہا جاتا ہے، افغانستان کا جو وہ ہے ضلع ہے اس میں صوبہ ہے، اس میں جو مارے گئے ہیں اس میں کہا گیا یہ کنفرم ہے، اور یہ پاک فوج نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ اچھا ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کروں کہ کراچی میں بارش آ نہیں رہی بلکہ تقریباً آ گئی ہے، اور کراچی میں سنا ہے کہ جی آج رات کو اور کل بارش ہونی ہے، لیکن ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو اب آپ کے سوالات لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں جی سر یہ واضح ہے کہ اداروں پر تنقید سے بیرونی طاقتیں ہی کروا رہی، بلوچستان میں سارے بلوچ کھلے ایسے ہزاروں کرتے ہیں۔ عامر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، دیکھیے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ہمارے بنیادی طور پر ادارے ہیں، اور بلکہ ہم نے جیسے جے آئی ٹی اس پر بنی ہے، ہم نے خود بھی یہ کہا، بینش عزیز کچھ کہہ رہی ہیں جی اپڈیٹس دے دیں ظہیر کے کیس میں، جی دیکھیے وہی والی بات کر رہے ہیں۔ اگر ٹیکنیکل طور پہ دیکھا جائے تو ہم نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو کچھ اتنا گند کیا گیا ہے ظہیر کے کیس کے اندر اس میں بھی اس نوعیت کی ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور میں نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا، چونکہ دیکھیں اب جتنا معاملہ آگے جا چکا تھا تو اس کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک جے آئی ٹی ایسی بنے جو سارا کچھ کھنگال لے، اس کے اندر کیا کریکٹر ہے، گینگ ہے نہیں ہے، کون اس کے پیچھے لوگ ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی جو دیگر ایشوز ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ، اور سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے یوٹیوبرز، اس طرف کے یا اس طرف کے۔ میں یہ بھی قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جی مجھ سے آغاز نہ کیا جائے یا مجھے چھوڑ دیا جائے، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آغاز ہم سے کیا جائے، ہمیں بلایا جائے اور ہم خود پیش ہو کر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر بتائیں، لیکن پھر وہاں پر جو اس طرف کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سارا کی سارا میٹر کیا جائے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، نمرا کے کیس کے اندر لوگوں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کل بھی اپڈیٹ کیا تھا اور کمیونٹی پہ لکھا تھا، دو میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس پر تب تک بات نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ خود کسی پبلک پلیٹ فارم کے اوپر بات نہ کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بات کرنی چاہیے تو یقین جانیے آپ کے کہنے کے باوجود میں اس وقت تک یہ بات نہیں کروں گا جب تک ان دونوں میں سے کسی نے ایک بات نہ کی ہو۔
تو چونکہ شاہ رخ سے میں نے پوچھا ہے کہ اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور نمرا کے جو پیرنٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ جی اس پر میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میری یہ خواہش تھی، اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ جو میاں بیوی کے جو ایشوز ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں، اس میں مجھے یا کسی شخص کو بھی یا کسی خاتون کو بھی بڑھ چڑھ کر یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ان کے تعلقات اب کیسے ہیں، اب ایسے ہیں، خراب کیوں ہیں، ساری چیزیں کیسی ہوئی ہیں۔ باقی اگر یوٹیوبرز کر رہے ہیں، کوئی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی دیکھنا چاہتا ہے، تو ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں کم از کم بالکل جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بہت بڑا میرا جو مائنڈ ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں یہ غیبت ہوتی ہے کہ، اور ان کے اندر لڑوانا، اور ان کے بارے میں دیکھیے کس کے گھر میں تعلقات خراب نہیں ہوتے، ہر ایک کے، والدین کے بھی ہوتے ہیں، نیا جوڑا ہوتا ہے، نیا کپل ہوتا ہے، ان کے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں، اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میں بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ توجہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو پروموٹ مت کیجیے کہ شاہ رخ کیوں نمرا کاظمی اس سے کیوں آئی ہٹ کر، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کی ٹو میں مت لگیے۔ دیکھیں، جو آپ اگر کسی کے گھر کے بارے میں ٹو لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی کل ہمارے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ ٹو لگے گی، تو اس کلچر کو ہم نے کسی بھی صورت میں پروموٹ نہیں کرنا۔ اب میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے جو میرے پاس جو محمد ریاض کہہ رہے ہیں بلال بھائی نمرا کا کیس ڈسکس نہ کیا جائے، ہاں بالکل ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے، اور میں تو اس کے خلاف ہوں، لیکن جو بنیادی چیزیں جو لوگ بار بار میرا کمنٹ سیکشن بھر گیا ہے، ای میلز ہیں، اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، بٹوین دا لائن بتاتا ہوں آپ کو۔ میری خواہش ہے، میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی میاں بیوی کے ریلیشن رکھنے والے ہیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کرنے والے، بنیادی طور کے اوپر اختلاف انسان پیدا نہیں کرتا، شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پوسٹ بھی لگائی تھی کہ جی شیطان جب ایک محفل لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو جب بھیجتا ہے، اور جب واپسی کے اندر رپورٹ دی جاتی ہے، تو اس رپورٹ میں شیطان جب اپنے چیلوں سے رپورٹ لینا شروع کرتا ہے تو وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے میں نے مرڈر کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے کچھ، تو ایک شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے اس رشتے کے اندر اختلافات اور ان کو علیحدگی کروائی۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ اس اپنے چیلے کو جو ہے وہ لپیٹتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ بغل گیر ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو مبارک دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ تو بنیادی طور پہ اتنا بڑا کام ہے۔ بیسکلی دیکھیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ریومرز میں نہیں جانا، ریومرز کچھ بھی نہیں ہے۔ بیسکلی ساس بہو کے اختلافات ہر گھر کا حصہ ہوتے ہیں، اور بعض جگہیں بچی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہاں ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے، یا ان کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ میں نے اکثر جو پیرنٹس ہیں، اب کراچی میں چونکہ میں رہتا ہوں تو کراچی کے اندر ایک بڑا ٹرینڈ شروع ہے، اوورسیز کا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک این جی او ہے خواتین کی، وہ آج کل جو کام کرتی ہیں وہ بچیوں کے اوپر، خاص کر جو بچیوں کی جو طلاق ہے یا خلا ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کا بڑا اچھا کام ہے۔ تو وہ خاتون میرے پاس، خاتون تو نہیں لڑکی ہیں، اور میرے پاس بیٹھی تھی، جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنی فگرز آئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کتنی کیا معاملات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ فگرز آ رہی ہیں کہ ابتدائی 6 مہینے جو ہوتے ہیں نا، وہ ابتدائی 6 مہینے کے اندر ہی، جو اس وقت یوں لے لیجئے کہ کراچی کے مڈل کلاس، اپر کلاس یا لوور کلاس کی بھی ایوریج یہ ہے کہ اگر 50 شادیاں ہوتی ہیں 6 مہینے کے اندر اور 50 کیس ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سے 40 کے قریب ایسے کیسز ہیں جن کے اندر خلا ہو جاتی ہے اور طلاق ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی 6 مہینے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، ابتدائی 6 ماہ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے کہ یہ ابتدائی 6 مہینے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ڈسکس کیا، اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کیا کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور پھر کچھ بڑے لوگوں سے ڈسکس کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں جب بچیاں رخصت ہوا کرتی تھیں تو والدین اور خاص کر بڑی بہن اور والدہ اپنی بچی کو رخصتی کے وقت یہ کہتی تھی کہ تم نے ایڈجسٹ ہونا ہے نئے گھر میں، اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی، سیاہ ہو سفید ہو تم اس گھر کی ذمہ دار ہو، اب وہ تمہارا گھر ہے اور ہم تمہارے پیچھے ضرور کھڑے ہیں، لیکن کسی غلط معاملے کے اندر یا مداخلت کے معاملے کے اندر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس سے ہوتا کیا تھا، جو بچی اپنے سسرال جاتی تھی وہاں پوری کوشش کرتی تھی کہ جی ایڈجسٹمنٹ ہو،
اور ابتدائی طور کے اوپر 6 مہینے کے اندر ہی واقعی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. بھلے سے جو سسرال ہے وہ اچھا ہے نہیں ہے کچھ بھی ہوتا تھا، لیکن ایڈجسٹمنٹ وہ ابتدائی 6 مہینے کے اندر ہوتی تھی. لیکن میں نے اس لڑکی سے پوچھا جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جو شادیاں ہیں ان میں بچیوں کو رخصتی ہوتے وقت ہی بڑی بہنیں اور جو والدین ہیں، خاص کر والدہ ہے، وہ یہ کہہ کے جاتی ہے کہ تم نے اپنے سسرال کی کوئی بات سننی نہیں ہے، برداشت نہیں کرنی. وہاں سے ایک بات کی جائے تو تم نے 2 پلٹ کے جواب دینا ہے اور ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ موبائل فون آ گیا ہے، ہر دوسری لڑکی کے پاس موبائل فون ہے، والدین کے پاس موبائل فون ہے، بہنوں کے پاس موبائل فون ہے. تو جو چیز بھی ہلکی پھلکی ساس کے ساتھ، نند کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جو بھی تھوڑی چیز ہوتی ہے، فوراً ہی لڑکی جو ہے بجائے اس کمپرومائز کرنے کے فوری طور کے اوپر جو ہے فون کرتی ہے اپنی فیملی کو، اور فیملی کو فون کر کے جو ہے وہ ساری سچویشن بتاتی ہے. اور ہمارے ہاں فار ایگزامپل ایجوکیشن آئی ہے، کھانا پینا بہت اچھا ہوا ہے، برگرز آ گئے ہیں، سینڈوچز آ گئے ہیں، باہر کی ہر چیز آ گئی ہے. فوڈ بھرنا تو ہماری خواتین کے اوپر زندہ ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر ریلیشن کے اندر اعتدال بالکل ختم ہو گیا ہے. تو یہ 6 مہینے ہوتے ہیں ابتدائی طور کے اوپر. جو ابھی میں نے اس کیس کو سمجھا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن جو میں نے کیس کو سمجھا ہے اس میں یہ 2 سے 3 فیکٹرز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ شکر ہے نہ ابھی طلاق ہے، نہ خلا ہے، اور نہ باقاعدہ علیحدگی ہے. یہ تینوں چیزیں نمرا اور شاہ رخ کے کیس میں نہیں ہیں. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ خلا ہے، نہ خلا کا ڈیسائیڈ کیا گیا دونوں کی جانب سے، نہ طلاق ہے، نہ دونوں کی طرف سے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، اور نہ علیحدگی ہے باقاعدہ جسے علیحدگی کہتی ہیں وہ بھی نہیں کی گئی. یہ آپ کو میں کنفرم کر رہا ہوں. اب ہوا کیا ہے، ڈیفینیٹلی ساس بہو اور لڑکی کی والدہ، یہ 3 کے درمیان جو معاملات ہیں وہ عورتوں والے ہی معاملات ہیں جیسے کہ عام طور پہ گھروں میں ہوتے ہیں. تو شاہ رخ سے میری جو بات ہوئی ہے اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، اور اس کے اندر میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ فی الحال کوئی علیحدگی والا سین نہیں ہے. شاہ رخ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو نمرا ہے وہ جائے. اچھا جی، نمرا بہت خوش ہے، جلدی مل جائے گی. یہ روبینہ امان صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرے پاس ایک کال آیا تھا اوورسیز سے، انہوں نے مجھ سے آف دا ریکارڈ چیزیں پوچھی تو میں نے یہی کہا ہے کہ جی یہ معاملہ ہے، اور جو لوگ بھی شادیاں بجا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ولاگس بھی بنا رہے ہیں، تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر نہ ٹو ہمیں کرنی چاہیے، نہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور نہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اس پہ ولاگ بنانے چاہیے اور نہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جی اگر کوئی سوال ہے تو پلیز. سعدیہ بٹ بالکل ہوتا ہے، لڑکی جاتی ہے، ساس جہاں آپ کی کیا ہوتا ہے وہ دورانی دیرانی جٹھانی، مجھے نہیں معلوم ان ریلیشنز کے اوپر، میں تو خود خواتین میں اتنا نہیں بیٹھتا. تو جی بالکل یہی ہے سعدیہ بٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی والی چیز ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اقرار سے نیو ویڈیو بنایا ہے. دیکھیں بھائی مائی چینل، دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کرتا، اب ایسی بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں تو اس پہ کیا بات کرنی ہے. آپ کیا کہوں میں آپ سے، ندا ختم کرے یہ سب سر درد. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہماری تو خود کی خواہش ہے کہ یہ سارا معاملہ ختم کریں، اس پہ ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ سوال، کالز، ای میل، واٹس ایپ، اور اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا. اچھا پری کیا ہوا؟ کچھ نہیں جی، بالکل نارمل حالات ہیں اور بدھ کو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. اب نمرا کو کہا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس کرے. میری جو رابعہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو دونوں کے درمیان ہوئی ہے، جی آپ کے بڑے تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کمنٹس سے، میں پڑھ نہیں پا رہا. تو پری ظہیر پہ اپڈیٹ، محمد سہیل صاحب بالکل کوئی جو سٹیٹس کو ہے کسی بھی قسم کی آپ جو ہے وہ اس میں نہ پڑھیں. نارمل کنڈیشن ہے، جو ہم نے 2 دن پہلے آپ کو اپڈیٹس دی تھی وہی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ کوئی نئی ولاگ بنا رہا ہے تو نتھنگ ایلس، مطلب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ویوز بڑھانے کے حوالے سے کچھ کر رہا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور ہم سب کو مل کر جو ہے سٹیٹس کو، اچھا جی بالکل سٹیٹس کو ہے جی واقعی. اچھا جی آپ کریں جی تنقید مجھ پہ بالکل ضرور کریں اور کچھ بھی کہیں میرے بارے میں، آپ کو مکمل رائٹ ہے. میں آپ نمرا بلال
چلی جائے گی، وہ خود لوور کلاس ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سچی بات، شاہ رخ سے میری بہت سی آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹس ہے ان کا، نمرا کی فیملی کا، وہ لوور کلاس کا ہے۔ یہ لوور اپر کلاس یا مڈل کلاس کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو شاہ رخ کا اسٹیٹس ہے وہ سب مڈل کلاس کا ہے، تو یہ ایک ایشو رہتا ہے۔ نمرا کے پیرنٹس کے ہاں جنریٹر اور یہ جو یو پی ایس وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی سہولتات بھی نہیں ہے، لیکن جو شاہ رخ ہے اس کے گھر میں اے سی بھی، ساری چیزیں بھی تھی، اور دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے اب تک آپ کو بالکل بٹوین دا لائن بتائی ہے، چیزیں بڑھا چڑھا کے نہیں، کہ وہی ساس بہو کے جو کیسز شروع میں آتے ہیں اور 6 مہینے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، اور 6 مہینے کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونی ہوتی ہیں۔ اچھا، شہباز گل کے حوالے سے جی میں آپ کو اپڈیٹس دیتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز کہا ہے کہ جی ان کی فوری طور کے اوپر جو ہے وہ رہائی عمل میں آنی چاہیے، کیونکہ جو صورتحال ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی واقعی جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ جائے گی، اور جو سخت قسم کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کیا جائے گا۔ اچھا، عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ سخت مذمت کر دی گئی ہے شیخ رشید کی جانب سے بھی، اور ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے عمران خان نے فوری طور پہ اجلاس طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ جو شہباز گل کی گرفتاری نہیں کہہ رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اغوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اغوا کو ہم کسی صورت بھی گرفتاری کی، اور اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی ہم سخت قسم کا پروٹیسٹ کریں گے، اور اس کے حوالے سے بنی گالا میں جو عمران خان ہیں انہوں نے فوری طور کے اوپر اجلاس طلب کیا ہے، اور اجلاس کی سربراہی خود عمران خان کریں گے۔ اور اچھا جی، بلال فرام دبئی، گڈ بلال بھائی ویلکم جی، بہت شکریہ بلال صاحب، بڑی مہربانی عنایتیں آپ کی، اور یقین جانیے کہ یہ آپ لوگوں کا ہی حوصلہ ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا جی، شہباز گل امریکن ایجنٹس ہیں، دیکھیں سیم ہارون، دیکھیں اب ہمیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے کسی کے بارے میں کون کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بڑے اعتراضات لگیں۔ اچھا جی، ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ہے کراچی کی رابعہ کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کراچی کی ایک خاتون ہے رابعہ، انہوں نے سوشل ایپس کے اوپر ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور وہ بنام ہے شہباز شریف اور مریم نواز کے۔ رابعہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو ان کے گھر کا کرایہ 20,000 روپے ہے، 2 بچے ہیں، ایک جو بچہ ہے اس کو فٹس کے دورے پڑتے ہیں، اس کی ادویات 4,000 روپے کی لگتی ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور 15 سے 16,000 سے زائد جو ہے وہ بجلی کا بل ہے، اور دوسرے گروسری کے بلز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے مریم نواز سے کہ بتائیں کہ کیا ہم کیا کریں، کس طرح زندگی گزاریں۔ باقی بالکل جی، شہباز شریف سے اور مریم نواز سے رائٹ بنتا ہے آپ کا پوچھنا، بلکہ سارے پاکستانیوں کا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی حالات نارمل ہیں، لیکن اب وہ خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ اب احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو حالات ہیں جس طرف جا رہے ہیں اس کے اندر اب مڈل کلاس لوگوں کا بھی جو ہے وہ گزارا ہونا اب مشکل ہو گیا ہے، بہت برے حالات ہو گئے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال اگر ہے تو پلیز آپ سوال کیجیے گا تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں خبریں تو اور بھی ہیں، شہروز سبزواری اور صدق کمل کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور بہت ساری خبریں، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کی طرف جواب دوں گا۔ اچھا، ایک کراچی کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ جیپ سٹی پروجیکٹ لایا جا رہا ہے، اور اس میں کیمرے جو ہے وہ لگائے جائیں گے، اور اچھا ایک اور بھی ہے، ہاں کیا یہ پاسبل ہے کہ 10 دن سے پری کراچی میں ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں پاسبل ہیں جی، ساری چیزیں پاسبل ہیں، لیکن آپ مجھ سے میں ہمیشہ سے آپ کو بتایا ہے کہ جی میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں بتاؤں گا آپ کو جو ریمرز کے اوپر ہو، جو بیس لیس ہو، یا ایک کہہ لیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ خیالی پلاؤ ہو، یار ایسے ہو سکتا اور یہ ہو رہا ہوگا، تو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ میرے پاس جب تک اتھینٹسٹی نہیں آئے گی میں خبر بیان نہیں کروں گا۔ ہفتے کی رات میرے پاس یہ خبر آئی تھی کہ جی پری کو کہیں اور منتقل کیا گیا ہے، اس کی صحت خراب ہے، اور وہ جو ہے وہ تندرست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن جب میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا تو
پتہ چلا کہ یہ خبر میں کچھ صداقت نہیں ہے، تو میں ریومرز کی بنیاد کے اوپر خبر بنا دوں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ ایس اے ایف یہی آپ کی خبریت ہے بلال بھائی؟ بالکل، میں دیکھیں بھائی میری کوشش ہے کہ میں ریومرز کے اوپر آپ کو نہ بتاؤں، اس کے لیے بہت سارے اور لوگ موجود ہیں، جی میں رات کو بھی کوشش کروں گا کہ رات کو، اچھا جی اس کے علاوہ میرے خیال ہے کہ جی میں نے جو خبریں ہیں بنیادی طور کے اوپر وہ بتا دی ہیں۔ تو اچھا آپ کے کمنٹس آنا بند ہو گئے ہیں، تو خبر میں نے ہم آپ کے ساتھ ہیں بلال بھائی۔ عامر اپنا بیان دیکھیں جی، بیان نہیں کچھ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے اور کوئی نہیں ہے میڈیسنز کے حوالے۔ السلام علیکم بلال بھائی، لوگ آیا تھا بلال بھائی، السلام علیکم۔ چلیں جی انشاءاللہ رات کو کوشش کریں گے کہ تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گی تو رات کو انشاءاللہ سے آپ سے بات ضرور ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ہی بیان کر دیا کریں، جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے میں ان کو بتا دوں کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر بغاوت کی جو ہے وہ چارجز لگا دی گئی ہیں۔ بغاوت اس لیے کہ جی انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے اے آر وائی کے اوپر ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ جی جو فوج کے جو نیچے والے افسران ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا ورکرز کے اگینسٹ جو کارروائی کی ڈائریکشن ملی ہے ان پر عمل نہ کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب باقاعدہ طور کے اوپر حکومت اور ریاست پاکستان کی طرف سے ایکشن آیا ہے اور شہباز گل کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے جو اسسٹنٹ تھا ان کو مارا پیٹا گیا ہے بقول پی ٹی آئی کے، عمران خان ہوں، جو شیخ رشید ہوں، عمران اسماعیل ہوں اور باقی جو مراسید ہیں، ان سب نے شدید مذمت کی ہے اس کی، اور لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ اپڈیٹس تھیں، تو ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے پراپرلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، اور ساتھ ہی ایک اور چیز ہے کہ کراچی والے تیار رہیں، بارش آ رہی ہے، لیکن بارش آئے نہ آئے، گزشتہ بارشوں میں جو کچھ ہو چکا ہے کراچی میں، ہر دوسرا تیسرا جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو خدا را اگلے الیکشن میں بھلے سے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا پھر جو ضمنی الیکشن ہو یا پھر جنرل الیکشن ہو، خدا را اب میرا خیال ہے ایک تو اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو ووٹ ضرور دیں، لیکن اگر ووٹ دینے والے ہیں تو پلیز اگر روایتی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف مت دیکھیے کہ اگر آپ ہمارے بڑے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتے رہیں تو ہم بھی صرف محض اس وجہ سے کہ ہماری فیملی کا کوئی بڑا کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں کراچی کے اندر جو آپ کی خدمت کر سکے، جو آپ کے لیے روڈ بنا سکے، جو سڑکیں بنا سکے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیے کتنا بڑا ایشو ہے یہاں اس شہر کے اندر، ایم کیو ایم جو ہے طویل عرصے سے حکمرانی کرتی رہی، پھر اب یہ 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پھر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ 12 سیٹس لے گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھ لی، جو روڈ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس نے بنوائے ہیں ان کی حالت بھی آپ دیکھ لیں۔ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایس ایم پی ایس کے بھی روڈ ہیں اور انفراسٹرکچر جو بنا ہے، ترقیاتی کام ہوئے ہیں، وہ بدترین قسم کے کام ہوئے ہیں کراچی شہر کے اندر۔ تو آپ خود طے کریں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار فلاں جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ہار جائے گی اور ہمارے ووٹ سے، آپ اپنا حق کیجیے، اور اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو ضرور دیں، ورنہ پھر روئیں مت۔ پھر کراچی کی سڑکیں جو سیوریج کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں اور جو شاہراہیں ڈوبی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے اوپر رونا نہیں بنتا۔ اگر آپ نے رونا ہے تو پھر آپ ایک ہی ذمہ داری آپ ہے کہ جی آپ الیکشن کے وقت نکلیں ضرور، ضمنی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو یا لوکل باڈیز کے الیکشن ہو، اس میں اپنا جو ووٹ ہے وہ لازمی دیں، اور ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کے لیے کام کروانے کی اہلیت رکھتے ہوں، ایسے نہ ہو جو چور ہوں اور اس طرح کا کام کرتے ہوں کہ آدھی بارش کہتا ہوں میں، یعنی کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جی رات کو ملیں گے، یا جو جیسے کوئی نئی تازہ اپڈیٹس آئیں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔